बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशन हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू TV, रोको TV, अमेज़ॉन फायर TV, एप्पल TV और बहावनगर गुजरात में हुसैनी TV चैनल के तवस्सुत से आप हमारे प्रोग्रामात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और पहली भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि ग़ैबत कुबरा के दौर में हमारी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, मोमिनीन की कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि जिनको अंजाम देना हर मोमिन के लिए ज़रूरी है। ज़िम्मेदारियां बहुत सारी नकल की गई है, बहुत सारी उलमा ने ज़िम्मेदारियां लिखी हैं, अहादीस रिवायात से अख़ज़ करके उन्होंने लिखी है। और इन्हीं किताबों में से, इन्हीं उलमा में से एक साहिब मिकियाल है जिन्होंने तकरीबन 80 ज़िम्मेदारियाँ ग़ैबत कुबरा में मोमिनीन के लिए लिखी है कि उनमें से हर ज़िम्मेदारी ये करना चाहिए और ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये सब साहिब मिकियाल ने तकरीबन 80 ज़िम्मेदारियाँ लिखी है और फरमाया है कि मोमिन के ऊपर वाजिब है कि कौन ज़िम्मेदारियों को ग़ैबत के दौर में अंजाम देता रहे। चूँकि जैसे हमसाया के हुकूक़ होते हैं, वालिदैन के हुकूक़ होते हैं, बच्चों के हुकूक़ होते हैं और बड़े बुज़ुर्गों के हुकूक़ होते हैं, उलमा के हुकूक़ होते हैं, इसी तरीके से वक्त के इमाम की भी हुकूक़ होते हैं। और कुछ हुकूक़ ऐसे हैं कि इन हुकूक़ को अंजाम देना ज़रूरी है। उसमें से दुआओं का पढ़ना, जो कि वारिद दुआएं हैं, उनका पढ़ना ज़रूरी है। जैसे दुआए अहद है, दुआए अहद की बुज़ुर्गी में और दुआए अहद की फ़जीलत में ये एक ही जुमला काफ़ी है। फरमाया कि जो दुआए अहद की तिलावत करे गोया ऐसे है जैसे ने इमाम की बैअत कर ली हो। तो आज इन्हीं ज़िम्मेदारियों के उन्वान से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब अल्लामा यूशुफ़ ज़फ़र हयाती साहब से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहस को आगे बढ़ाते हैं और अल्लामा साहब के इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। किबला खैरियत से है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफ़ियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का यह मौका फ़राहम फरमाया। जज़ाकल्लाह। हम भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें खिदमत का मौका दिया। सलामत रहे किबला। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में पहले सवाल की तरफ जाऊंगा। और ज़ाहिर है कि दौर जो है वो दौर ग़ैबत कुबरा है और उस दौर ग़ैबत कुबरा में मोमिनीन की कुछ ज़िम्मेदारियां भी है। तो अगर मैं सवाल कुछ इस तरह कर लूँ तो बेहतर होगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़िरीन की क्या ज़िम्मेदारी हैं और इनमें कौन कौन सी सिफ़ात होनी चाहिए, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ मोहतरम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और बिल्कुल असल नुक्ते की जानिब इशारा किया कि इमाम का ज़हूर तो होना है। इमाम इंशाअल्लाह ग़ैबत से इंशाअल्लाह ज़हूर फरमाएंगे, हमारे दरमियान इंशाअल्लाह आएंगे। हम में से जो अफराद भी उनके ज़हूर को देखने के लिए आमादा होंगे, उनके ज़हूर के जो हकीकी मुंतज़िर हैं इंशाअल्लाह उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन एक
انتظار کرنے والے کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے. بے شک. امام زمانہ حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے وجود کی جو عظمت ہے اور ان کی شخصیت کے جو مختلف زاویے ہیں جی، اور یہ اتنا لمبا غیبت میں گزرنے کے بعد اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے منتظرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بے شک دنیا میں، بے شک. اور وہ کسی خاص فرقے کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں رکھتی. جو بھی خداوند متعال کی اس کائنات پر تھوڑی بھی غور و فکر کرتا ہے صحیح. وہ اس نتیجے پر ہی پہنچتا ہے کہ زمین خدا اس کی حجت کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ. بے شک. لیکن ہم جب ان افراد کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے صرف تصوف کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور وہ یہ صحیح. کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بس امام زمانہ جب آئیں گے تو وہ صحیح کریں گے، صحیح. اور اپنی حصے کا بھی کام امام زمانہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. جی. اور یہ ہمارے اہل تشیع میں بھی ایسے افراد ملتے ہیں جو یہ بالکل. کہتے ہیں کہ ہمارا کام صرف غم منانا، بے شک. ہمارا کام صرف سینہ زنی کرنا، ہمارا کام صرف رونا ہے. صحیح. خوشی تو امام زمانہ کے دور میں آئے گی. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. میں اپنے توسط سے، آپ کے ٹی وی کے توسط سے بسم اپنے اللہ. ناظرین کو یہ بات کیا کہنا چاہوں گا کہ یہ نظریہ غلط ہے جی. کہ ہم روحانیت اختیار کریں صحیح. اور ہم روحانیت اختیار کرنے کے بعد یہ کہیں کہ نہیں ہمارے حصے میں تو امام حسین کے خون کا انتقام بھی نہیں آتا، ہمارے حصے میں جدوجہد نہیں آتی، ہمارے حصے میں کوشش نہیں آتی، ہمارے حصے میں کسی بھی قسم کے صحیح و تلاش نہیں آتی، صحیح. ہم یہ کام نہیں کرتے. جی. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جی. جو اپنے آپ کو صرف شریعت تک محدود کر لیتے ہیں، صحیح. اور وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ، شریعت، کتابوں میں لکھا ہوا دین، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے بس ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے بعد تو باقی ساری چیزیں امام زمانہ انجام دیں گے. صحیح. ان بالکل. کے علاوہ ایک طبقہ ہمارے پاس ایسا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب امام زمانہ تو ماورائے فطرت کوئی چیز ہیں، کوئی خداوند متعال کا کوئی ایک ایسا خدا کی جانب سے بھیجا وہ وجود ہوں گے جو بالکل ماورا ہوں گے انسانیت سے اور انسانی خلقت سے اور ان ساری چیزوں سے، فطرت سے، ایک یعنی دیو مائی سی سا تصور امام زمانہ کے لیے پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ اسی رستے میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی، چاہے وہ رستہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس رستے پہ چل کے اور امام زمانہ کو حاصل کیا جائے. لیکن ان کے درمیان ایک گروہ ایسا ہے منتظرین کا جی. جو ان تمام تر زاویوں کو ذہن میں رکھتا ہے، صحیح. اور ان تمام تر زاویوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد پھر غور و فکر کرتا ہے صحیح. کہ اگر شریعت پہ عمل کر لیا جی. تو کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اگر ہم نے اخلاقیات پہ عمل کر لیا تو کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اگر ہم نے مثلاً جو ہے وہ اجتماعیات پہ اور طرز معاشرت پہ کام کر لیا تو کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. صحیح. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے پھر وہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر انسان صحیح. گناہ نہ کرتا تو تم اس کے دھوکے میں نہ آنا. اللہ اکبر. اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کی جرت نہ رکھتا ہو. اللہ. پھر امام آگے کہتے ہیں کہ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے اندر جرت ہو پھر بھی وہ گناہ نہ کر رہا ہو، تب بھی تم اس کے دھوکے میں نہ آنا. اللہ. ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جرت تو رکھتا ہو لیکن اسے یہ خاص گناہ پسند نہ ہو. بے شک. بے شک. اور صحیح. اس کی یہ حدیث آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد امام سجاد بڑا عجیب سا نتیجہ دے رہے ہیں جی. کہ جو ایک منتظر ہونے کے ناطے ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس نتیجے کو اپنے ذہن میں رکھیں. دیکھیں کتنی دلچسپ بات ہے. بے شک. آپ کی میں توجہ چاہوں گا، اپنے ناظرین کے میں اس سلسلے میں توجہ چاہوں گا کہ امام سجاد کتنی خوبصورت بات کرنے جا رہے ہیں، کتنی خوبصورت بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم ان کے بابا کے جوار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا امام کے جسے مزار نصیب نہیں ہوا، آج چھت بھی نہیں ہے ان کی قبر کے اوپر، کوئی مزار بھی نہیں ہے، لیکن آج ہم ان کے بابا کے
حرم میں بیٹھ کر، سید الشہداء کے حرم میں بیٹھ کر منتظرین کے لیے ایک بہترین نتیجہ دینے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست، فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے نہیں کرتا اس کے دھوکے میں نہ آنا، ہو سکتا ہے جرت نہ ہو، جس کے اندر جرت ہو اس کے دھوکے میں بھی نہ آنا، ہو سکتا ہے اسے پسند نہ ہو۔ اور آگے چل کے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو جب یہ شخص ہر طرح سے آزما لیا جائے تو اسے سیاست کے میدان میں آزمانا، کہ یہ سیاست کے میدان میں کیسا ہے۔ اگر یہ سیاست کے میدان میں اپنی تمام دینی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، تمام ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے اور سیاست کے میدان میں دھوکہ نہیں کھا رہا۔ دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں بھی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سیاسی طور پہ قدم اٹھایا۔ ہم جو خلافت امیر المومنین کو ظاہری خلافت کہتے ہیں، بے شک یہی کہتے ہیں نا کہ ظاہری خلافت، تو ظاہری خلافت ہم کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ باطنی طور پر، مانوی اور روحانی طور پر تو امیر المومنین پورے کائنات کے امام ہیں، لیکن ظاہری جو خلافت چھینی گئی سیاست کے میدان میں میری بی بی فاطمۃ الزہرا نے اسی میدان میں قدم رکھتے ہوئے مدینے والوں کے دروازے کھٹکھٹائے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مدینے کے دیندار، مدینے کے وہ دیندار جنہیں اپنے دین پر بڑا ناز تھا، وہ سیاست کے میدان میں مار کھا گئے۔ اور امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو سیاست کے میدان میں آزمانا، بڑے بڑے لوگ تھے جو امیر المومنین کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، جناب فاطمۃ الزہرا پہ جنہوں نے دروازے بند کر لیے، کربلا میں جنہوں نے شمشیریں تان دیں، وہ سیاست کے میدان میں مار گئے تھے۔ اور آج کے اس دور میں میرے عزیز، میرے برادر، ہمیں اس کا مصداق نظر آتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران جس کے آج ہر طرف چرچے ہیں، آج پاکستانی معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ذاکرین اپنی تقریروں میں نئے منتخب ہونے والے صدر سید ابراہیم رئیسی کی مثالیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے جا کر در ولایت پہ جھاڑو لگائی ہے تو خداوند متعال نے انہیں جو ہے وہ حکمرانی عطا کر دی ہے۔ حاکم کون بنتا ہے؟ جو ولایت کو جسے ولایت سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ کچھ نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے، اور نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے اور آواز کچھ کلیئر نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کر سکے۔ اگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ تر جو گفتگو ہے وہ ظاہراً ہمارے جو ایک سلسلہ گفتگو ہے، لیکن نیٹ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کبھی دنیاوی وسائل ہے تو کٹ جاتے ہیں۔ بہرحال جو ذمہ داریاں ہماری ہے، جی یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کوشش کریں گے علامہ صاحب سے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا سکے، اور انشاءاللہ العزیز اگر ان سے رابطہ ممکن ہے تو انشاءاللہ ضرور رابطہ کریں گے۔ ایک ہمارا جو نہایت ہی مہم گفتگو ہے وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب معرفت، ایک اپنے وقت کے امام کی معرفت، جس کے بارے میں تقریباً بہت سارے روایات موجود ہے کہ جس میں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے اور واجب ہے۔ یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ جس کو ہم اپنے اس میں لے سکتے ہیں، کہ دوسری جو اس کو آپ ذمہ داری کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ دور حاضر میں جو ہماری ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری نہایت ہی اہم ہے۔ دوبارہ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے علامہ صاحب سے۔ جی قبلہ، آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی قبلہ، عرض یہ ہے کہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی معرفت میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر کچھ گفتگو کی جائے. جی آج ہم مغربی طاقتوں کو یہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کہ جب ہم مغربی ممالک کا مشاہدہ کرتے ہیں تو مغربی ممالک میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پر دین کے اوپر لا کر قوم کو اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، انہیں دین کے نام پر حیرت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، انہیں دین کے نام پر پسندی اور شدت پسندی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب کوئی شخص دین کے پاس آنا چاہتا ہے تو وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، پراکندگی کا شکار ہوتا ہے، مسائل کا شکار ہوتا ہے. بے شک. اور اس کے بعد جب وہ بہت زیادہ پریشانی اور مسائل کا شکار ہوتا ہے تو اسے پھر کچھ ایکویشنز کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ اس طرح کے عمل انجام دینے کے ذریعے شوق دیا جاتا ہے، اسے شوق کی حالت میں لایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے سلا دیا جاتا ہے. یہ آج کے جھوٹے ادیان اور جھوٹے مذاہب کا طریقہ کار. بے شک بے شک. لیکن اسلام اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ اسلام اس کے مقابلے آپ کو سب سے پہلے لاتا ہے، اپنے پاس روکتا ہے. صحیح. دیکھیں کوئی اگر پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس آئے اور آپ بھی اسے ڈرا دیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شوق کی حالت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. ایک آج کا جوان تو پریشانی کی حالت میں ہوگا اور وہ اگر دین کی جانب آئے گا، وہ اگر ایسے دین کی جانب آئے جو جھوٹا ہو، جس کا کام ہی انسان کے ذہن کو منتشر کرنا ہو، تو وہ اس کو مزید شوق میں مبتلا کر دے گا. صحیح. لیکن جب اسلام کے پاس کوئی بھٹکا ہوا شخص آتا ہے تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسے پہلے اپنے پاس روکتا ہے. صحیح. بیٹھاتا ہے. سکون کی حالت اسے دیتا ہے. بے شک. جب انسان اس پریشانی سے غافل ہو کے سکون کی حالت میں قرار پاتا ہے تو اس کے بعد پھر اسلام کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اسلام اس کو آگہی دیتا ہے. صحیح. زندگی میں آگہی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. بے شک. اور ایسا انسان جس کے پاس آگہی نہیں ہے، اسے آج کے زمانے میں دیندار شخص نہیں کہا جا سکتا. صحیح. دیندار شخص نہیں کہا جا سکتا. شخص دین ہو سکتا ہے کہ دین کے نام پہ اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو، بے شک وہ دین کے نام پر اس کی چیز کا حامل تو ہو، لیکن اسے سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے اس دین سے کس طرح استفادہ کرنا ہے، اس دین پر کس طرح چلنا ہے، اس پر کس طرح عمل کرنا ہے. بے شک. دین خانقاہوں میں بیٹھنے کا نام نہیں. بے شک بے شک. دین آپ کو کسی ایک عمل تک محدود کر دینے کا نام نہیں ہے. دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین ہمیں آگہی سکھاتا ہے. سبحان کہ اللہ. پہلے آگہی حاصل کرنے کے بعد اگلے مرحلے پر دین ہمیں کیا یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم نے اب آگہی حاصل کر لی ہے، اب اپنے اختیار کے ساتھ صراط مستقیم پہ چل پڑو. بے شک. آگہی کے ساتھ. جس انسان کے پاس آگہی نہیں ہوتی وہ نا آگاہانہ طور پر کیا کرتا ہے؟ منحرف ہو جاتا ہے، انحراف کا شکار ہو جاتا ہے. جس طرح ہمیں آج بھی یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمیں یہ باتیں نظر آ رہی ہیں معاشرے میں کہ وہ مولا کا عزادار ہے، منحرف ہے. وہ رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والا ہے لیکن منحرف ہے. بے شک. اس کے نام کے آگے مثلاً مفتی اور مولوی اور پتہ نہیں کون کون سے القابات لگے ہوئے، لیکن منحرف ہے، انحراف کا شکار ہے. بالکل. کیونکہ وہ دین کو اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے نا. بالکل. بے شک. بالکل. وہ دین کو اپنا پورا دین نہیں لیتا. اگر ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ماننے والے ہیں، سید الشہداء امام، تو ہمیں پورا دین بھی تو انہی سے لینا ہے. بے شک. آپ اتفاق کرتے ہیں میری اس بات سے؟ بے شک. انشاءاللہ. بے شک. بالکل. جب پورا دین ان سے لینا ہے تو ہمارے ائمہ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ ہمارے ائمہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ فلاں کام سے رک جائیں اور فلاں کام کو انجام دیں. امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا، اس شخص نے آ کے امام سے یہ سوال کیا کہ اے امام جوان ہے ابھی، یہ شخص بوڑھا ہے، آ کے کہتا ہے کہ امام اپنا دین سنانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں فرمائیے. کہا کہ میں
خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے میں اسے انجام دیتا ہوں، جسے حرام قرار دیا ہے میں اسے انجام نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جو آپ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو آپ سے نفرت کرتا ہے میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں، جو آپ کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، جو آپ کی ناپسند ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ صحیح۔ تو عزیز امام نے کیا فرمایا؟ امام نے اس بوڑھے شخص پر اپنی امامت مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیں نقطہ کتنا ظریف ہے۔ بے شک امام نے اس شخص کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے بزرگوار، میرے بابا سے بھی کسی نے سوال کیا تھا تو میرے بابا نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہاں تم حق پر ہو۔ سبحان اللہ۔ بے شک دین کتنا سادہ ہے، دین بہت سادہ ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص خدا کے حلال کو حلال قرار دے، توجیہ نہ کرے کہ بھائی یہ میں یہ کام کر رہا ہوں اس وجہ سے یہ بھی حلال ہو جائے گا، اور حرام کو حرام رہنے دے، اور اماموں کی جانب دیکھے کہ امام کا مقصد اور ہدف کیا ہے، امام کی سیرت کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، جی، اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ شخص جو ہے وہ مسلمان اور مومن ہوگا۔ اب آتے ہیں منتظر کی طرف۔ مسلمان اور مومن ثابت ہو گیا، منتظر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ہم امام زمانہ کے لیے کیا بات کرتے ہیں؟ ہم امام زمانہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو ایک عادلانہ حکومت کا قیام کریں گے۔ بے شک بے شک حکومت قائم ہوگی ان کی۔ تو عزیز محترم یہ ایک سیاسی عمل ہے جو امام انجام دیں گے۔ امام کے منتظر اندر اسلام ایمان کے ساتھ ساتھ امام جیسی حقیقی سیاست ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک منتظر کی خصوصیت ہے جو اس کے اندر ہونی چاہیے، بے شک جو آج ہمیں بلاد اسلامی میں نظر آ رہی ہے، جہاں پر امام کے چاہنے والوں نے امام کی سیرت پہ عمل کیا ہے وہ آج امام کی حکومت کے لیے زمینہ فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن جو افراد روحانیت کا، تصوف کا، انحراف کا شکار ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بس کچھ رسومات تک محدود کر دیا۔ بالکل یہ کیفیت نہیں ہوتی امام کے منتظر کی۔ جی، امام کا منتظر ہر جانب سے مکمل ہے، ہر زاویے سے مکمل ہوتا ہے، چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ عبادت ہو۔ بے شک کیوں کہا جاتا ہے امام علی کو میدان جنگ کے علاوہ لوگوں نے دیکھا تو کہتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ کیا یہ شخص جنگ بھی لڑ سکتا ہے؟ لیکن وہی علی اللہ جب مرکب پہ سوار تو ان کے جیسا کوئی تلوار چلانے والا نہیں۔ بے شک۔ تو یہ علماء کرام نے اس سلسلے میں گفتگو کی ہے، میں نے اس کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ امام کے منتظر کو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست مدار بھی ہونا چاہیے۔ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نیٹ چونکہ وہ ہے اس وقت آواز نہیں آ رہی۔ بہرحال ہماری جو گفتگو ہے انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کریں گے، اگر ہو سکا تو ہو سکا، اگر نہیں تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اور جن چیزوں کی طرف ہم نے دھیان دینا ہے اور کوشش کرنی ہے غیبت کے دور میں، ان میں سے ایک معرفت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ معرفت کی جہاں تک بحث ہوتی ہے تو ہمیں ہر قدم آپ کو ظاہر معرفت بننے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو معرفت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کتابوں میں پڑھ سکیں۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتابوں کو اس حد تک پڑھنا ہے کہ کتابیں فقط ایک جس کو کہا جائے آپ کی مدد کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں، وگرنہ یہ معرفت جو ہے یہ ایک ایسی قلبی چیز ہے کہ آپ کا قلب جو ہے وہ نورانی ہو جائے تو تب جو ہے نا وہ معرفت ہوتی ہے، اور معرفت کے لیے انسان کو تقوی الہی اپنانا ہوگا۔ یعنی ہر چیز کا یہی دار و مدار ہے۔ آپ کبھی اس چیز کو مت ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم لوگ جو ہے جیسے کتابیں پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ کر رہے ہیں اور یہ ان چیزوں سے ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی۔ یقیناً معرفت جو ہے وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ معرفت ایک باطنی چیز ہے، قلبی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ قلباً جب آپ کے قلب کے اندر معرفت رسوخ کر جائے اس وقت آپ کا دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے معرفت۔ امام کی معرفت یعنی یہ
کہ جہاں پر گمراہی کا خدشہ ہی نہ ہو، جہاں پر انسان کسی قسم کے خطا کا کوئی خدشہ ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ معرفت ایسی چیز ہے، انسان جب معرفت کسی چیز انسان میں آ جائے تو وہ شخص ایسی ہی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس دور میں معرفت کی شدید ضرورت ہے، اور یہ تقوی الہی سے حاصل ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ معرفت کو کوئی چھوٹی چیز آپ نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے کسی کی معرفت حاصل کرنا، امام کی معرفت حاصل کرنا۔ تقوی الہی کی ضرورت ہے، اور تب آپ تقوی الہی کو اپناؤ گے۔ تقوی الہی کیا چیز ہے؟ تقوی الہی وہی چیز ہے کہ جس کی طرف جو چیز اللہ پسند کرے اس کو آپ اس کی طرف جائیں، اور جس چیز کو اللہ نہ پسند کرے اس سے آپ دور چلے جائیں، اس کو ترک کر دیں۔ اسی چیز کو کہتے ہیں تقوی۔ تقوی الہی یہی ہے کہ جس چیز کی طرف اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو انجام دینا، اور جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالی روکے اس چیز سے دوری اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اور یہ تقوی جو ہے بہت بڑی چیز ہے، تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی آج تک کسی بھی شخص میں، کسی بھی انسان میں جو کمالات اس کے وجود میں آئے ہیں اسی تقوی کی برکت سے ہے، تقوی کی برکت سے اس میں آئی ہے یہ چیزیں۔ میں آپ کو اس تقوی کے مشابہ ایک چیز بتا دوں۔ تقوی کی ایک مشابہ ایک چیز ہے جس کو آپ ریاضت کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان میں ریاضت کرنا۔ آپ یقین جانیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام لوگوں نے کیے ہیں یہ ریاضت کے طور پہ کیے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے لیے جو اس چیز کے رول ہے، مثلا ایک چیز کو بنایا جا رہا ہے، ایک چیز کو اختراع کیا جاتا ہے، ایک چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے، تو ظاہراً اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہے۔ اولاً تو اس کو وقت دینا پڑے گا، اس کام پہ آپ بارہا اس چیز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرو گے، جب وہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جائے، کتنی دفعہ ایکسپیریمنٹ۔ تو سب سے مہم چیز انہوں نے اس چیز میں کوشش کی ہے تو وہ جا کے اس میں کامیابی اس کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر بڑے سے بڑی بیماریوں کے لیے وہ ایک دوائی بناتے ہیں، اس کے اوپر وہ اس کے رولز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر مکمل طور پہ وہ عمل کرتا ہے، وقت دیتا ہے، رات کو دن کو اس کے اوپر لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے، بار بار اس کو چیک کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس چیز کو بنا لیتا ہے۔ دنیا کے جتنے بڑے کام بھی ہوئے ہیں، آپ جا کے غیر مسلم سائنٹسٹ آپ دیکھ لیں، لائٹ ہے، لائٹ کی ایجاد ہے، ٹیلی فون کی ایجاد ہے، ٹی وی کی ایجاد ہے، سب چیزوں کے جو ایجادات ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس چیزوں کو ایجاد کرنے والے تھے وہ یقین اہل سعی، تلاش اور کوشش کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے ان کے رولز اور ریگولیشنز کو باقاعدہ جو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے کوشش کی ہے، اور انہوں نے وہ ایجاد کر دی۔ تقوی الہی کا بھی یہی ہے، انسان ایک دن میں متقی نہیں ہو جاتا، یہ آپ کو بتا دوں، ایک دن میں انسان متقی نہیں ہوتا۔ بڑا جی شروع کر لیا، نمازیں شروع کر دی اور روزے رکھنا شروع کر دیے، اور روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، کل کو پھر جا کے دیکھ لیا تو پھر وہی کام کر رہا ہے جو کہ پہلے کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن سے آپ متقی نہیں بن سکتے، ایک دن سے آپ تقویدار نہیں بن سکتے، ایک دن میں آپ ایک دن، دو دن، تین دن، ان میں کچھ نہیں ہوتا اس میں۔ تو آپ کو کم از کم اس پر ایک عرصہ رہنا پڑے گا، تمرین کرنی پڑے گی، ایک عرصہ مکمل طور پہ تمرین کرنی ہوگی، مکمل طور پہ اس کے اوپر آپ نے ریاض حاصل کرنا ہوگا تقوی الہی کے اصولوں پہ۔ زیادہ وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ابتدا میں یہی واجبات کی ادائیگی اور محرمات کو ترک کرنا، محرمات سے درگزر کرنا، یہ چیزیں اگر ابتدا میں آپ انسان کر سکے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ اگر یہی کچھ ہی کیا جائے، یعنی محرمات کو ترک کر دینا اور واجبات کو ادا کر دینا، اللہ کا ولی بن جائے گا وہ شخص۔ وہ جو اضافی چیزیں جو کہ لوگ کر رہے ہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے اگر دیکھا جائے تو۔ ویسے تو جو دوسرے اعمال ہے، جو مستحب اعمال ہے، خود
इसके बारे में रिवायात मौजूद है कि हत्ता मोमिनीन के औसाफ में से बयान किए जो 51 रकत नमाज पढ़ते होंगे, ये है। लेकिन आपने इब्तिदाई जो स्टेप लेना है, इब्तिदाई स्टेप में ये चीज़ ज़रूरी है। इब्तिदाई स्टेप में आपने ये चीज़ लेनी है कि आप फ़कत उन चीज़ों को रखें जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उससे अल्लाह की रज़ामंदगी है, अल्लाह ने उन चीज़ों को जायज़ करार दिया है। आप उन चीज़ों की तरफ जाएं और उन चीज़ों से दरगुजर करें जिन चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोका है। इब्तिदाई स्टेज ये है। लोग जब बात करते हैं, कहते हैं हमने इरफान के हद में जाना है, हम जाके एक अपनी ज़िंदगी में कोई काम करना चाहते हैं, अल्लाह के नज़दीक जाना चाहते हैं, तो अल्लाह के नज़दीक जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इब्तिदा से ज़िक्र व फ़िक्र में लग जाओ। इब्तिदा आपका स्टेज ये है, अवलन इंसान तौबा करके, और तौबा करने के बाद चूँकि गुनाह हमसे सरजद होती है, तौबा करके इन चीज़ों की तरफ जाएं। ये मुहिम चीज़ें हैं। और अखलाक की जो बुराइयां हैं, उन चीज़ों से भी अखलाक भी अपने बेहतर करें। ज़्यादातर हमारी गुनाह जो है वो अखलाक की वजह से होती है, आदात की वजह से होती है, इनसे भी इंसान कंट्रोल करे। तो ये हमारे दौर ग़ैबत कुबरा में, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की दौर ग़ैबत में, ये सबसे मुहिम चीज़ यही है कि हम अपने इमाम की मारिफत हासिल करें। इमाम की मारिफत के लिए भी ज़ाहिर है कि जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि ज़रूरत तक़वा है, इंसान के पास तक़वा होना चाहिए कि जो तक़वा आप इख्तियार करेंगे उस तक़वा की बरकत से, तक़वा एक गोया कि एक रास्ता है इमाम तक। जब तक़वा ही नहीं है अंदर तो फिर क्या होगा। मैं अभी भी अलामा साहब भी बता रहे थे कि एक अज़ादार है, लोग हैं, वो इस किस्म के हरकत करते हैं कि जो वाक़ई दिल गमगीन, इंसान को गमगीन करने वाले हरकत है। अज़ादार है आदमी, अज़ादार है, लेकिन तक़वा नहीं है। अज़ादारी यानी मैं ये कहूँ, ये नहीं कहता कि तक़वा के लिए, अज़ादारी के लिए तक़वा ज़रूरी है। मैं आपकी खिदमत में ये करूँ, वो अज़ादारी ही नहीं है, चूँकि तक़वा अज़ादारी है, अज़ादारी तक़वा है। यानी औज तक़वा जो है वो अज़ादारी है, औज तक़वा, आखिरी दर्जे की तक़वा जो है वो अज़ादारी है। इतनी बड़ी तक़वा है ये कि इंसान जो है वो मुत्तकी है, मुत्तकी तरीन है कि जो अज़ादारी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मुकस्सिर है वो शख्स जो इस किस्म की गुफ्तगू करे, यानी वो अज़ादारी को बहुत, जैसे आप देख रहे हैं बाज़ अफराद अज़ादारी और इन चीज़ों को बहुत कम चीज़ वो करते हैं। तो जैसे एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में और अर्ज़ करूँ कि जैसे सियासत है ना, सियासत अब मासूमीन ने कुछ रिवायात है कि जैसे मसलन इस्लाह, माशरे की इस्लाह करने को सियासत कहते हैं, तो माशरे की इस्लाह को है। लेकिन सियासत बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी आज़ादारियों में भी सियासत, हमारे हज में भी सियासत, हमारे नमाज़ों में भी सियासत, हमारे रोज़ों में भी सियासत, हमारी हर चीज़ में सियासत, पूरा यानी गोया ये है कि ये सब चीज़ें जो है वो जुज़ है, सियासत कुल है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सब ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है, इसके रद्द है, उलमा ने इनकी रद्द की है। सियासत व्यासत दीन कुल नहीं है। सियासत दीन का जुज़ आप उनको समझ लें, अगर ज़्यादा भी हो जाए, अलबत्ता वो भी बाज़ लोग कहते हैं सियासत असल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर जो बाज़ उलमा के नज़रियात को भी देख ले तो उसमें यही है कि आप सियासत को दीन का जुज़ बना सकते हैं ना, ये कि दीन को सियासत का जुज़ बना दें, तो ये चीज़ गलत है। हमें इन चीज़ों की तरफ देखना है। बाज़ अफराद की जो गुफ्तगू है वो अपनी जगह पे वो करते हैं, लेकिन हमारे नज़रियात नहीं। मज़हब शिया का असील अक़ीदा क़त्ई तौर पर ऐसा नहीं है। मज़हब शिया का असील अक़ीदा ये है कि हमारे दीन का जो है, दीन हमारी जो है वो यही चीज़ें हैं कि हम दीन जो कुछ कहे उसको, अगर आप बेशक उसका नाम आप सियासत रखें, जैसे दीन ने माशरे को इस्लाह करना अच्छा समझा है, आप उसको सियासत का नाम दें, बेशक आप दे दें नाम उनको, सियासत दे दें। लेकिन ये इस तरीके से गुफ्तगू करना कि मसलन आप कहें कि हर चीज़ में सियासत है, हज में जाओ तो सियासत, नमाज सियासत, रोज़ा सियासत, ज़कात, खुम्स, हर चीज़ आपकी सियासी हो गई, तो ये गोया दिख ऐसा रहा है कि सियासत को आपने मयार बना लिया और ये दीन जो है उसका जुज़ है। तो ये गलत नज़रिया है,
یہ 100% غلط نظریہ ہے، کبھی اس کو کوئی نہیں مانے گا، اور یہ نظریہ غلطی ہے، اوج غلطی ہے۔ اگر اتنی ہی فضیلت ہوتی تو بہرحال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ائمہ نے جیسے حضرت امام سجاد علیہ السلام غلاموں کو خرید کے ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور سال کے بعد دوسرے کہتے یہ بھی سیاست ہے، چلو آپ اس کو سیاست کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے، لیکن ایسی سیاست نہیں کہ ہماری ہر چیز ہی سیاست۔ عزاداریہ حضرت سید شہداء علیہ السلام اوج تقوی ہے، اوج تقوی۔ اب یہ شخص جو عزادار بھی ہے اور بدفعل بھی ہے، یہ کیا اس کا جواب دیں گے کہ اس طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اوج تقوی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا دل سے عزادار نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا عزادار ہے، آیا ہوا ہے کسی اور مقاصد کے لیے، اور بس یہ عزاداری بھی ہو جائے گی، تو یہ ایسا عزادار ہے۔ عزادار اگر دل سے انسان عزادار ہے، حضرت سید شہداء علیہ السلام کا قلباً عزادار ہے، ایسی عزاداری اس کے وجود کے اندر ہے کہ وہ مولا کے غم میں، وہ بالکل جو ہے جس کو کہا جائے کہ وہ اب مولا کے غم میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہ شخص جو ہے گناہ کے نزدیک تو کیا دور بھی، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص جو ہے گناہ کے نزدیک چلا جائے گا، اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی، اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی۔ تو عزاداری یہ ہے، اوج تقوی ہے، لیکن یہ جو افراد اس میں بیچ میں آ چکے ہیں یہ عزادار نہیں ہے، یہ فقط دوسرے لوگ ہیں جو کہ عزاداروں کے اندر آ چکے ہیں۔ تو بس ہم لوگوں کو ہر چیز میں یہ دیکھنا چاہیے، کل کو لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں کہ فلان آدمی جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، مقصر ہے، سمجھتا نہیں ہے، اپنے غلطیوں کو وہ سچائی مان بیٹھا ہے، ہمارے وہ فلاں بزرگ نے ایسے کیا تھا، فلاں بزرگ نے ایسے کیا تھا۔ تو یہ بزرگان جو ہے یہ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے خاص ولی ہے، اولیاء اللہ ہے، اور وہ ثابت بھی ہے، اولاً تو جو اللہ کے ولی ہے وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہے، اور وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اگر کوئی بزرگ واقعاً اس قسم کے حرکات کر چکا ہے تو یہ حرکات عقل سے بالکل منافی ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، جو لوگ قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ گمراہ ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، آپ قرآن میں دیکھ لیجئے گا، قرآن میں دیکھ لیں اور قرآن جو ہے اس کو سمجھیں، اور آپ دیکھیں جو بھی ہمارے پاس جو فضائل ہے، عربی زبان میں قرآن ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، ان کو ترجمے تو ہے، ترجمے سے ہی پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بزرگان یہ کام کیا کرتے تھے یہ درست نہیں تھے۔ اولاً تو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کا علم بھی کمزور ہے، زیادہ انسان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ ریسرچ کرے۔ بہتر یہ ہے کہ اللہ سے اور امام زمانہ علیہ السلام سے متوسل ہو کے آپ دعا کریں کہ ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے کہ جس کو انسان فالو کر سکے اور جا کے اللہ کی یہ درست طریقے سے اللہ کے دین کو سمجھا جا سکے۔ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کی ہدایت ہوگی۔ اسی دنیا میں ایسے شخصیات ہوں گے جو کہ واقعاً دین کو سمجھے ہوئے لوگ ہوں گے اور وہ آپ کو سمجھا دیں گے، لیکن اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ دعا کی ضرورت ہے، اور دعا اور توسل کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے کبھی رستے پر جانے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے پہ رستے پر جانے والے لوگ جو ہے یہ شیطان ہوتے ہیں، اپنے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے سے نہ جائیے، اپنے سے آپ رستے پر جانے کی کوشش کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ یہ ہے بس، اس کو آپ جو بھی کہیں، اس کے ہزاروں دلائل جو ہے موجود ہے۔ وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، فرمایا کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کے لیے نہ کوئی ولی مرشد اس کے لیے نہیں ہوگا۔ فرمایا نہیں کیا ولی مرشد یعنی رہنما۔ بس اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی رہنما ضرور ہوا کرتے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام اور دین الہی کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، لیکن جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے۔ تو اس آیت سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے برعکس آپ دیکھ لیں تو کوئی رہنما ہوتے ہیں، لیکن آیت میں البتہ صریحاً یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ سے توفیق لینی چاہیے کہ ہمیں اسی دنیا میں ہمارے ہدایت کے لیے کوئی وسیلہ فراہم کر دے،
جب وسیلہ فراہم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ضرور اور ضرور ہم جو ہے وہ ہدایت ہو جائیں گے، اور ہدایت انشاءاللہ ہے جو مذہب شیعہ میں جو بھی ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، لیکن اس کو جیسے آیت میں جیسے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستے کی ہدایت کریں۔ تو کسی ایک شخص آیا اور صحابی نے امام سے پوچھا، فرمایا مولا کہ آیت جو ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر دے، تو ہم تو سیدھے رستے پر ہے، شیعہ ہے، مسلمان ہے، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، تو ہم تو سیدھے رستے پر ہے، تو کیوں اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو سیدھے رستے پر ہے اب ہیں اسی پر ثابت قدم بھی رہو، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ ہے کہ آپ گویا کہ سیدھا رستے کی طرف، جو سیدھا رستہ ہے اس پہ ثابت قدم بھی رہو، اس کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بہرحال یہ ایک گفتگو ہے، ایک بحث ہے کہ ہم کس حد تک یعنی اس میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر وقت جو ہے اہل بیت کے راستے پر جا کے، اب جو وقت کا امام ہے ان کے ساتھ کیوں متوسل نہیں ہو رہے ہم لوگ؟ آپ متوسل تو ہو جائیے کچھ دن، آپ کو جواب ملے گا، آپ کو جواب ملے گا اور ضرور ملے گا، لیکن آپ کے اندر خلوص ہے، آپ کے اندر تقوی ہے، آپ کو واقعاً دین حاصل کرنا ہے، دین کو صرف اللہ کے لیے حاصل کرنا، ذات کے لیے حاصل کرنا ہے، اور دین کو واقعاً آپ نے لینا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے متوسل ہو جائے، آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ اور امام جو ہے وہ اس کا نام ہی مہدی ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو کہ مہدی کا معنی یہی ہے کہ وہ ہدایت کرنے والا ہے، وہ ضرور و ضرور لوگوں کو ہدایت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اب اس میں جو ہے ہدایت کے لیے اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے تو فرمایا کہ من طلبنی فوجدنی، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، یعنی خدا کو حتیٰ خدا کو جس کے لیے خدا کو جس نے طلب کیا، من طلبنی، جس نے مجھے طلب کیا، فوجدنی، اس نے مجھے پا لیا۔ تو اللہ تک رسائی یہ ہے کہ اگر کوئی طلب کرے گا تو ضرور ملے گا اس کو اللہ۔ بہرحال کوشش ضرور کرنی ہے، اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے وجود میں ریاض کو پیدا کر لیجئے، محنت کریں اور تقوی کی طرف گامزن ہو جائے، باقی چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ایک ایسا پروگرام ہے جس میں مخصوص صرف دین کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔